नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही हर चीज़ की नमाज है और इसी की वजह से मखलूक को रिस्क दिया जाता है। चुनाचे इमाम अहमद ने मुस्नद में रवायत किया है कि अब्दुल्ला बिन अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम जब करीबुल मर्ग थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा, मैं तुम्हें वसीयत करने वाला हूँ, तुम्हें दो चीज़ों का हुक्म दूंगा और दो चीज़ों से रोकूंगा। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों में एक पलड़े में हो और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा, और अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक ठोस हल्के की तरह हों, यानी एक जैसे आप कह सकते हैं दायरे की तरह, तो उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पाश पाश कर दें। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही हर चीज़ की नमाज है और इसी के ज़रिए मखलूक को रिस्क दिया जाता है। तो अलबानी ने इसको सिलसिलत सहीहा में सही कहा है इस हदीस को। आप देखें कि यहाँ पे दो अज़कार हैं, बहुत मुख्तसर, जैसे मैंने उस दिन आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसके रेफरेंस के साथ बताऊंगी हदीस के हर चीज़ की नमाज है और इसकी वजह से मखलूक को रिस्क दिया जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी इसको सुबह और शाम पढ़ते हैं। तो अब कभी भी ऐसा हो ना कि अगर रिस्क की कोई परेशानी है या तंगी है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब चली गई है, तो ऐसे मौक़ों पर भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह, और फिर आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, किस कदर ये ज़बरदस्त ज़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। यानी अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को इलाह मानना और इस बात का इकरार और इजहार करना, यानी सातों आसमान सातों ज़मीनें एक तरफ हों तो इस कलमे का वज़न ज़्यादा है, और फिर अगर ठोस हल्के में भी हो यानी बंद भी हो जाए तो इस कलमे की ताकत जो है हर चीज़ को, जिसको कहते पाश पाश कर दे, दूर कर दे, ख़त्म कर दे। तो इससे पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी भी मुश्किल हो तो अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से खुलूस नीयत से पढ़ेगा तो बड़ी से बड़ी रुकावट, बड़ी से बड़ी मुश्किल इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कलमे की बरकत से उसको ख़त्म कर देंगे, दूर कर देंगे। तो इन अज़कार को भी अपने अज़कार में शामिल रखें। और आज का हमारा जो ज़िक्र है, जो दुआ है, इंशाअल्लाह दुआ नंबर 24, वो भी इसी से स्टार्ट हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए सब तारीफ है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और ये हमने सुबह और शाम, एक बार सुबह पढ़ना है इसको और एक बार शाम को पढ़ना है। यानी जब आप सुबह और शाम की दुआएं पढ़ने होंगे तो आपने इन दोनों को, इसको एक एक दफ़ा पढ़ना है। अब इसके बारे में हदीस देख लेते हैं। अबू अय्याश रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसे औलाद इस्माइल में से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, उससे 10 गलतियां मिटाई जाएंगी, उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाएंगे और शाम तक के लिए शैतान से हिफाजत में रहेगा। और अगर शाम को ये कह ले तो सुबह तक के लिए यही कुछ काफ़ी है। तो इसको एक दफ़ा, इसका जो अजर है सुबह और शाम एक दफ़ा पढ़ने का अजर क्या है,
اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا سوال. کل میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں غلام آزاد کرنا تو آج کل کے دور میں ہم اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. تو بہت اچھا مجھے ایک دو آرٹیکلز ملے اس کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا. تو جب مختلف نیکیوں کے مطلب اجر میں آتا ہے غلام آزاد کرنا، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو اس کا بیسک ہیومن رائٹ دے دیا. آپ نے کسی انسان کی زندگی بچا لی، آپ نے کسی انسان کو ایک ایسی زندگی گزارنے کا موقع دیا جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جس پہ اپنی مرضی سے وہ سارے کام کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اب ظاہر ہے اب تو وہ غلامی اور وہ چیز نہیں ہے، لیکن اجر اس کا محفوظ ہے ابھی بھی. یعنی اگرچہ ہمارے پاس غلام نہیں ہے اس طرح سے، یا اس طرح سلیوری اب نہیں رہی دنیا میں، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بالکل اتنا ثواب ہے کہ جیسے ایک انسان کو آپ نے آزاد کر دیا، ایک انسان کو بیسک ہیومن رائٹس دے دیے. جیسے آپ دیکھیں اس کو آپ ایک اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ المائدہ میں جو آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا، اسے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ ایک غلام آزاد کرنا کیا ہے؟ یعنی ایک پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا ہے. کیونکہ آپ ایک انسان کو بچاتے، وہ پوری نسل آپ دیکھیں پھر ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارتی ہے، اور اس کا امپیکٹ پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ جب سلیوری تھی یا یہ چیزیں کامن تھی تو لوگوں کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، ان پہ ظلم کتنا ہوتا تھا، اور پھر ان پر کتنی وہ تکلیف اور اذیت سے گزرتے تھے. کسی چیز کی ان کے پاس آزادی نہیں تھی، نہ کھانے پینے کی، نہ سونے جاگنے کی. تو آپ یہ ساری چیزیں امیجن کریں، اور آزاد کرنا کیا ہے کہ آپ ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک چانس دے رہے ہیں. ہیلپنگ سم ون آؤٹ آف ابیوسو ریلیشن شپ، بالکل. یعنی یہ اتنا اجر و ثواب ہے. تو جب آپ یہ پڑھیں تو آپ سوچا کریں کہ اتنا اجر ہے کہ جیسے میں نے کسی انسان کو ایک اچھی زندگی دے دی. آپ دیکھیں ہم سب کتنا زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، انکریج ہوتے ہیں نا اس حدیث کو پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تمہارے ذریعے اگر ایک شخص ہدایت پا جائے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، چلو کوئی ایک بھی میری وجہ سے قرآن کی کلاس میں آ جائے، کوئی ایک بھی دین سیکھ جائے، کوئی ایک بھی کوئی کورس کر لے یا اس کی زندگی بدل جائے تو میرے لیے کافی ہے. یعنی آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ایک ہی شخص کافی ہے. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ یہ اجر و ثواب ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اسی طرح جیسے ایک اور میننگ جو اس کا ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی حمیرہ نے بھی لکھا کہ اس وقت چونکہ آپ دیکھیں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی تو بہت ایکسپینسو بھی ہوتا تھا، یعنی اس کو خریدنا یا اس کو بیچنا. تو آپ ایک اس کا میننگ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یعنی اتنا زیادہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ہے اگر آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں، یا مختلف جو نیکیاں ہیں اس میں یہ چیز بار بار جب ریپیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسرا جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. یعنی ایک دفعہ پڑھنا 10 نیکیاں لکھا جائے گا ہمارے اعمال نامے میں. اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی. ہمارے اعمال نامے میں سے 10 غلطیاں مٹ جائیں گی. اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شیطان سے حفاظت میں رہے گا. یعنی اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک انشاءاللہ. پھر اس کے بارے میں ایک اور بھی 2 اور حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے. اب اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اینی ٹائم آف دا ڈے. ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ایک جنرل ہے کہ کوئی بھی دن کا وقت ہے، اگر آپ اس وقت اس کو 100 ٹائمز پڑھتے ہیں تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لائے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی more than 100 پڑھ لے. اب دیکھیں اس کا اجر و ثواب.
یعنی 100 دفعہ پڑھا تو ایک دفعہ پڑھا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 دفعہ پڑھیں گے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی، 100 نیکیاں اور ملیں گی آپ کو، پھر 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، 100 گناہ آپ کے مٹ جائیں گے اعمال نامے میں سے، الحمدللہ۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ آیات شفا میں بھی ہے، یعنی آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی، نظر سے، جادو سے، جنات سے، ان سے بھی محفوظ رکھے گی انشاءاللہ۔ اور پھر کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لائے گا، یعنی جس نے اگر 100 دفعہ پڑھا تو سب سے بیسٹ اس کا نیک عمل کنسیڈر ہوگا، اور اگر کوئی اس سے زیادہ کرے گا تو وہ اس سے بازی لے جائے گا، تو 100 سے زیادہ پڑھیں۔ پھر تیسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ کہا، یعنی 10 مرتبہ کہنا یہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے، صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دفعہ پڑھنا الگ ہے، اور فجر کی نماز کے اذکار کے ساتھ 10 دفعہ پڑھنا الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے تو یہی اجر و ثواب ملے گا، نیز یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت ثابت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہ اگر نماز فجر اور مغرب کے بعد آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 برائیاں معاف ہو جائیں گی ہماری اس دن اگر ہم نے کی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور شیطان سے حفاظت میں یہ ہمیں رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اب آپ نے ان کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اب اس جو دعا ہے اس کی اہم بات کیا ہے؟ اس دعا میں ہم طیب کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، بڑائی اور تعریف کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے یہ بہت ساری دعاؤں میں کمبینیشن کے طور پہ بھی آئی ہے، اور I'm sure کہ آپ کو ذہن میں وہ دعائیں آ رہی ہوں گی، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر اسی طرح صبح و شام کی دعاؤں میں بھی ہم اس کو جو اسبحنا والی دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہم بک اسبحنا و بک سوری دوسری والی جو ہے اسبحنا و اسبح الملک للہ والحمد للہ، اس میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر خوبصورت کلمات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے، اور یہ کتنا زیادہ اپنے اندر اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ اس دعا میں 5 کلمات ہیں جو کہ اللہ کی وحدانیت، عظمت اور اس کے اعلیٰ ہونے کے دلائل، یعنی 5 کلمے ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جیسے شروع میں بھی ہم نے اس کی فضیلت پڑھی کہ زمین اور آسمان یعنی ایک طرف اگر ہوں اور یہ کلمہ ایک طرف تو یہ ہیوی ہوگا۔ اس کو قرآن مجید میں کلمہ طیب بھی کہا گیا، انشاءاللہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمۃ طیبہ، تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا افضل اعمال میں سے ہے، جو اگر خلوص دل سے کہا جائے تو جنت میں لے جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اگر رائی برابر بھی شرک ہوگا نا تو جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر شرک نہیں ہوگا اور باقی اعمال ہوں گے یعنی برائیاں یا گناہ جن کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے وہ شخص، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو پھر نکال لیں گے۔ تو اس لیے خلوص دل سے اس کو پڑھنا، اور اپنے دل سے ہر طرح کے معبودوں اور ہر طرح کے جو
انداز ہے ان کو نکال دینا، یہ چیز ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ پھر وحدہ لا شریک لہ، پھر ہم دوبارہ بھی اقرار کرتے ہیں اس کا، یعنی اور ایمفسائز کیا گیا اس میں نا، وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ اکیلا ہی کائنات کی نگرانی اور اس کا نظام چلانے کے لیے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا وحدہ لا شریک لہ، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں اور اپنے جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے کسی کی اسسٹنس نہیں چاہیے، جیسے کچھ اور ادیان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل جب ہم کہتے ہیں نا، تو وہی ہر چیز کے لیے کافی ہے، وہ ہر شرک و نقص سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کی وحدانیت، اس کی ملکیت، لہ الملک، یعنی یہ ساری کائنات اس کی آنرشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی بادشاہت، وہ اس کا مالک ہے۔ اور کچھ لوگ کچھ چیزیں اون کر کے کتنا تکبر میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو پوری زمینوں اور آسمانوں اور پتہ نہیں کتنی زمینیں اور کتنے آسمان ہیں، ان سب کا مالک ہے، اور اس کی تعریف لہ الحمد، اور وہ اس کے قابل ہے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی قدردانی کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کی قدرت کا اقرار کہ وہی رب ہے، یعنی وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کا اظہار کس سے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن اور فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، بس ایک کن کہنے کی دیر ہے۔ اس دعائے عبادت، کیونکہ یہ دعائے عبادت ہے، جیسے میں نے آپ کو 2 اقسام پہلے بھی بتائی تھی، کو صدقے دل سے یعنی سچے دل سے پڑھنا، توحید کی قسم الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک الہ ماننا، اور دوسرا اسماء اور صفات، اس میں ہم نے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بھی دیکھی، پر ایمان کا اظہار اور تسلیم ہے۔ توحید کا اس طرح روزانہ اقرار اللہ کی رضا کا سبب، ہمارے مسائل کا حل اور درجات کی بلندی کا سبب ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور شکر ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مختصر سا کلمہ، اور مجھے I'm sure کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد ہوگا، لیکن اب انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں زیادہ جامعیت ہے، اور یہ جتنے بھی میں نے فضائل آپ کو بتائیں، یہ سب ایاک نستعین میں احادیث موجود ہیں، وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ اور آپ اس کو شرح صدر کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ پر یقین اور ایمان کامل اور مضبوط کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو ہر طرح کی شرک سے پاک کر دے، اور ہماری نیتیں، ہمارے اعمال، ہماری عبادات صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔